अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज स्पेशल में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की जो शख्सियत है यकीनन बहुत स्पेशल है, इसलिए कि वो एक सरदार हैं और सरदार के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर भी हैं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरदार जो होते हैं अपने कबीले के सरदार होते हैं। बाज़ लोग अपने घरों के सरदार हैं, स्कूलों में असातिज़ा, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, वहाँ पर वो सरदार होते हैं। इसी तरीके से हुकूमत की अगर बात करते हैं तो वो अपनी अपनी जगहों पर बाला हुकाम जो होते हैं वो सरदार होते हैं, लेकिन जो कौम होती है उसका भी एक सरदार होता है। तो उसी पर हम बात भी करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ शख्सियत सरदार अब्दुल नबी थईम साहब, जो सेक्रेटरी हैं पिलाने डेवलपमेंट अथॉरिटी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। हम सर कुछ ये बातें करते हैं कि जो अपने जो सेलिब्रिटी होती है, शख्सियत होती है, वो कुछ अपने बारे में बताती है ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो मज़ीद आपको जान सकें कि आपकी तालीम, आपके जो खेत हैं, खलियान हैं, जहाँ पर आप खेले कूदे होंगे, आपका गांव, ये सब एक चीज़ होता है ना, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बुनियादी तरह एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे गांव का नाम है शेरानपुर। शेरानपुर जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गड़ी खैरो तहसील में, तालुका में। तो हम लोगों का आबाई गांव बहुत पुराना, अपना सदियों पुराना गांव है। तो हमारे बाप दादा भी सारे उसी गांव से थे। मैं ज़मींदार में अपने वालिद साहब का जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी वालदा का, कि उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी। मैं शुरू की तो 2 क्लास, पहली बल्कि समझेंगे अलिफ बे थे, वो मैंने अपने शेरानपुर के ही प्राइमरी स्कूल में की। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे जैकोबाद में, शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ पे मुझे पढ़ाया क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक। उसके बाद फिर आपको दिलचस्प किस्सा बताऊँगा, उसके बाद पब्लिक स्कूल हैदराबाद में जाने का प्लान हुआ। दूसरे मेरे कज़न्स वगैरह वो भी जा रहे थे। तो मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा हूँ और एक बेटा तो फिर सरदारी घर में, ज़मींदारी घर में, बड़ा लाड प्यार लाडला। तो मेरे वालदा और मेरे वालिद साहब ने मुझे पब्लिक स्कूल हैदराबाद पढ़ाने का, भेजने का जो है ना वो इरादा किया। तो हमारे सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, अपने कबीले के, वो सारे जो है ना उनके पास आ गए, बोले भाई क्यों। वो उस ज़माने में, ये मैं 70s के एंड की बात कर रहा हूँ, 70s की। तो वो कहने लगे क्यों भाई, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी ज़मीनें दी हैं, इतना पैसा है, ये आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने घर में अकलौता बेटा, और इतने सालों के बाद अकलौता बेटा हुआ है तो उसको आप अपनी नज़रों से क्यों दूर कर रहे हैं, नहीं यहीं पढ़ाएं जो। लेकिन मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी विज़डम की भी जो है ना मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कहा नहीं भाई, उससे तालीम जो है ना वो ऊपर है, अव्वल है, अफजल है। सो पहले हम उसको तालीम देंगे, यहाँ रहेगा तो वो इतनी अच्छी है, हमारे गांव में या इवन जैकोबाद में उसके हैदराबाद के कंपैरेटिव इतनी ऐसी अच्छी तालीम नहीं है। तो उन्होंने पब्लिक स्कूल हैदराबाद भेजा। पब्लिक स्कूल हैदराबाद में मैं रहा एज अ बोर्डर। क्लास अपना 6th और 7th मैंने पब्लिक स्कूल हैदराबाद से की। और उस वक्त से ही फिर मेरा सफ़र वालिदैन से दूरी का ही शुरू हुआ, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ मेरी एजुकेशन, फिर मेरी हॉस्टल लाइफ रही। पब्लिक स्कूल में भी मैं हॉस्टल में था, वहाँ से किया। उसके बाद फिर कैड कॉलेज पिटारो में चला गया। कैड कॉलेज पिटारो में क्लास 7 से लेकर 8 से लेकर तो इंटर तक, ये 75 से लेकर 1980 तक का दौर है। पब्लिक स्कूल हैदराबाद में जो है ना वो 73-74 में। तो यहाँ मैं फिर उसके बाद पब्लिक कैड कॉलेज पिटारो आया, वहाँ भी हॉस्टल लाइफ है, 5 साल वहाँ भी हॉस्टल में रहे। और वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हुई। पब्लिक स्कूल और कैड कॉलेज पिटारो का उस ज़माने में रूटीन और सारा एजुकेशन और ये सारा सेम ही होता था, सिर्फ एक डिसिप्लिन का फ़र्क होता था, जो कैड कॉलेज में डिसिप्लिन उससे ज़्यादा बेहतर होता था। इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी से फिर मैंने जो है ना ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी अपना जामशोरी में भी पढ़ा, NED में भी पढ़ा। सर्विस के दौरान फिर मैंने LLB भी की। सही। तो मैंने लॉ भी किया हुआ है। तो मेरी तालीम का, एजुकेशन का यहाँ तक का तो ये है। 1984 में पहली मरतबा मैं कराची आया था NED यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये मेरे वालिदैन का क्रेडिट है
مجھے اس منزل پہ آج جس پہ ہوں میں. پھر آپ اس میں آ گئے شعبے میں، یوں کہیں کہ سندھ سیکریٹریٹ میں. میں نے انجینئرنگ کر لی تو کمیشن کی پوسٹیں آئی تھیں. تو جیسے آدمی فریش گریجویٹ ہوتا ہے تو جابس کے لیے سرچ کرتا ہے، تو جابس کے لیے سرچ کرتا تھا. سندھ پبلک سروس کمیشن کی پوسٹیں آئیں اور دوسری جگہ اتفاقاً کہیں اپنے اپروپریٹ انجینئرنگ کی فیلڈ زیادہ میں اس سے پہلے ادھر جابس آ گئیں. تو وہاں پہ اپلائی کیا، کمیشن کلیئر کیا، سلیکٹ ہو گیا تو وہاں کنٹینیو کر لیا. ورنہ تو پھر وہی جیسے آپ سے کہا سرداری گھر اور پھر وہ نوکری. لیکن یہ تھا کہ اس وقت میرے والد صاحب تھے، کیونکہ سرداری بھی ایک اپنے طور پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور فل ٹائم ایک جاب ہے. تو والد تھے، وہی سردار تھے، تو وہ پیچھے سارا لک آفٹر وہ کرتے تھے، تو مجھے اتنا ایشو نہیں تھا. تو میں اسی لیے جاب میں رہا، کنٹینیو کیا. اور وہاں سے پھر میں نے جاب میں نے پھر کافی جگہ پر پی این ڈی میں بھی کیا، میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بھی میں رہا، میں کے ایم سی میں ایز اے انجینئر بھی رہا، اور گورنر ہاؤس میں بھی سرو کیا. اس کے علاوہ اپنا سندھ ریونیو بورڈ میں وہاں پہ بھی میں ایز اے کمشنر سیلز ٹیکس رہا ہوں. تو وہ انیشلی اپنا سندھ ریونیو بورڈ جو ہے نا سندھ سیلز ٹیکس آن سروسز پروونسز کو ڈیوالو ہوا تو پہلی مرتبہ بنا. تو ان کے جو پائونیئر پہلے آفیسرز تھے ان میں سے میں ایک ہوں. تو اس طرح سے یہ جاب کا سفر پی این ڈی میں تو ابھی اللہ کی مہربانی ہے. یعنی یہ سمجھے کہ سندھ کے ایک شعبے کو آپ چلا رہے ہیں. اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ صوبے کی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے. یہ سارا پورا پالیسی میکنگ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. سارا صوبے کی ڈیولپمنٹ کو، سارے ترقیاتی کاموں کو پبلک سیکٹر کے یہی لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ بجٹ میں آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ سائڈ کا سائز کا شیئر کمپیریٹیولی سیلریز اور نان ڈیولپمنٹ سائڈ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. لیکن سارا ایمفیسس پوری گورنمنٹ کا، سارے افسروں کا، سب کا، پورے صوبے کا اکانومی کا سارا انحصار اسی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ ہوتا ہے، جس کو یہ سارا پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سارا سپروائز اور لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. سندھ کے اندر بہت سارے سردار موجود ہیں، ہر قبیلے کے سردار موجود ہیں. تو پھر آپ اس وقت نوکری میں بھی موجود ہیں ایز اے بڑے لیول پر، سیکرٹری لیول پر. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں سرداری کو اور سیکرٹری لیول کو؟ ہے بڑا ڈیفیکلٹ کام. شروع میں تو میں مینیج کرتا رہا کہ جب تک والد صاحب حیات تھے تو میں نے ادھر مجھے اتنا ٹائم دینا نہیں پڑتا تھا. وہ رہتے ہی گاؤں میں تھے، ساری عمر گاؤں میں رہے، زیادہ سے زیادہ جیک آباد شہر، تو وہ کرتے رہتے تھے. تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا، میں پیریوڈیکلی جاتا رہتا تھا. لیکن 2010 میں مارچ 12 ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد پھر ساری ذمہ داری ریسپانسبلٹی مجھ پہ آئی. سرداری جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی آرام دہ چیز، کوئی اس طرح سے کوئی انجوائے کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ بہت ذمہ داری ہے. پورے قبیلے کو سنبھالنا پڑتا ہے، قوم کے ہر مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے دیکھنے پڑتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ساری چیزوں کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. اب اس وقت میں 2010 تک نوکری کے بھی اچھی خاصی پیک پہ، اچھی پوزیشن پہ آ گیا تھا. پھر کافی مجھ پہ ایسے پریشر بھی آیا. کافی لوگ تو کہتے تھے بھائی نوکری ٹوکری ہے، نوکری کی تے نخرا کی تے سردار ہو کر وہ نوکری کیسے کرے، دوسروں کے سب آرڈینیٹ کیسے رہے، دوسروں کے حکم کیسے مانے، کیونکہ وہ سردار تو خود ایک اتھارٹی ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن وہ بھی کنٹینیو کا فیصلہ وہ بھی میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے اس کے حق میں، اس سے مجھے پرابلم بڑا ہوتا ہے، تکلیف بڑی ہوتی ہے. لیکن قوم کے لیے پہلے یہ بتاؤں، اس لیے کہ میں جن پوزیشنز پہ ہوں گورنمنٹ کی لیول پہ، اس پہ میں اپنے تو ہمارے کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جو میں لوں اور اپنے بینیفٹ کے لیے. اس پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے قوم کے جو غریب لوگ ہیں نا، جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے میں بڑی آسانی سے ان بیچاروں کے مسئلے حل کرا سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں. ان کی کہیں جاؤں گا، میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں تو میری گورنمنٹ آفیسز میں ایک دوسرے سردار کے بنسبت میری ایکسس زیادہ ہے ان غریبوں کے کام کرانے کی. تو یہی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے کہ یہ میں کر رہا ہوں. ادروائز اور کوئی مجھے اپنے پرسنل کوئی بینیفٹ اور کسی ایشو کی وجہ سے میں نہیں کر رہا. حالانکہ اس کی وجہ سے بہت ہارڈ ورک ہے. میرے بال بھی سفید ہونا اس کے بعد شروع ہوئے، ورنہ میرے بال بھی سفید نہیں تھے. میری ٹریولنگ کراچی سے جیک آباد میرے گاؤں ہر ہفتے، شروع میں تو ہر ہفتے جاتا تھا، سیٹرڈے سنڈے میں وہاں گزارتا تھا، رات کو ٹریول کرتا تھا، آفس ختم کر کے
شام کو نکلوں ساری رات سفر کروں، یا 9-10 گھنٹے کا تو سفر ہے میرا ایک طرف کا. پھر وہاں پہ یعنی صبح وہاں پہنچوں ارلی، سارے ان کے مسئلے مسائل سننا، وہ حل کرنا، فیصلے کرنا. پھر وہاں سے سنڈے کو واپس ہوں، ساری رات سفر کروں، صبح کو 3-4 بجے کراچی پہنچوں اور 9 بجے صبح آفس بھی. آفس میں پھر آپ تو یہ روٹین سرا نہیں بالکل نہیں. آفس میں ساری میٹنگز ایکٹیو اور فل اپنا جو ہے نا آفس کا بھی سارا کام اسی طرح سے دل سے اس طرح سے کیا ہے. یہ پریشر ہے لیکن یہ اس میں بھی میں اپنی قوم کی بھلائی بہتری سمجھ رہا ہوں، اس وجہ سے کنٹینیو کر رہا ہوں. ابھی تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے تو پھر تو فل ٹائم قوم کو ہی دینا ہے. بیرون ممالک میں وہاں پر کیا ہے، جو وہاں پر اگر کوئی اس طرح معزز لوگ ہوتے ہیں تو وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سرداروں کو یہ تو کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ایم پی ایم این اے بنے یا اس پوزیشن پہ آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ آتے ہیں کہ وہ اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے، جیسے میں نے اپنے کہا، تو وہ اپنی قوم کے، اپنے حلقے کے، اپنے علاقے کے کام بڑی بہتری سے اور زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اس معاملے میں میں ایک سجیشن کروں گا. میں نے اپنے بڑوں کو، اپنے والد صاحب کو دیکھا اور انہوں نے بھی پھر اپنے بڑوں کے جو قصے سنائے کہ سردار بڑے کھرے سچے ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. پہلے سارے اس طرح سے ہوتے تھے. جو بھی کیونکہ قوم اور قبیلے کا بندہ آئے، سردار سائملٹینیسلی ایک جج بھی ہوتا ہے، اپنے قبیلے کے فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے کہ سارے ان کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کر رہا ہوتا ہے. سارے پاور ساری قوم کی جو ہے نا ریسپیکٹ اس میں ہوتی ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن پولیٹکس الگ چیز ہے. آپ اپنے قبیلے سے کرتے ہو. قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس کو اپنی سردار کی حیثیت سے، اپنے قبیلے سے اس کو بہت ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے. وہ اس کو پرماننٹ ایک ریسپیکٹ ہے، بڑوں سے، آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ایون دوسری قوم والے بھی ہماری ایک سردار کی وجہ سے، چاہے دوسری قوم کا بھی کوئی ہے، وہ کسی بھی قبیلے کے سردار کو اتنی ریسپیکٹ دیتا ہے جتنے اپنے قبیلے کی سردار کو. کیونکہ وہ کہتے ہیں، ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ سردار کہیں ورہیا نائن، یعنی سردار کسی ایک کا فکس آپ نہیں کر سکتے. وہ ہر ایک کے لیے اتنا ہی شفیق ہے، ہر ایک کے اتنا ہی کام آ سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اتنا ہی انصاف کرے گا جیسے اپنے کے ساتھ کرے گا. اپنی قوم والے، قبیلے والے اور دوسرے قبیلے والے کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا آپس میں تو وہ انصاف سے طے کرتا ہے، حل کرتا ہے اور حل کرنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی سردار کسی کا ایک کا نہیں ہے، ہم سب کا ہی ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ پولیٹکس، ٹھیک ہے، ویسے تو سردار کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. اب پولیٹکس کا مطلب ہے آپ کسی سے کوئی چیز ووٹ مانگنے جاؤ. اب ووٹ مانگنے جاؤ تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کسی سے ووٹ مانگو تو پھر وہ آدمی، پھر جائز بھی ناجائز بھی فرمائشیں تو ساری آتی ہیں نا، پھر کوئی کرے نہ کرے. تو اس میں ابھی آپ اگر فیصلے کریں، کسی چیز پہ بیٹھیں، تو اس میں پھر تھوڑی رکاوٹیں ضرور آتی ہیں کہ بھائی کسی کو آتی ہوں گی، آنی نہیں چاہیے، کہ بھائی اگر اس کا فیصلہ یوں کر دیا اور اس کو اگر فیصلے میں نقصان ہو گیا، انصاف میں اس کو نقصان ہو رہا ہے تو ناراض ہو جائے گا، کل کو مجھے ووٹ ہی نہیں دے گا. تو یہ ایک معاشرے میں اس طرح سے، اس لیے میں اس میں یہ کہوں گا سجیشن کہ اگر گورنمنٹ چاہے نا، اس سے بڑی بہتری سرداری نظام سے، ان کے فیصلوں سے آ سکتی ہے. کہ جیسے انگلینڈ میں ہے، میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ میں جیسے ہاؤس آف لارڈ، جیسے ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور اس طرح سے نا، وہ ہاؤس آف لارڈز اور ایک ہاؤس آف کامنس ہے. اب ہاؤس آف لارڈز کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوتا. اب ہاؤس آف لارڈز جیسے جو لارڈز ہیں، سر ہیں، یعنی بڑے بڑے اس طرح سے عزت دار جو ہیں، اس طرح سے ان کو گورنمنٹ بس نومینیٹ، وہ بائی ٹائٹل، جیسے یہاں پہ ایسے مثال میں سمجھیں کہ کوئی سردار ہو گیا جس قبیلے کا، تو وہ بائی ورچو آف ہز ٹائٹل، سرداری کے حساب سے سمجھو وہ اس کا ممبر ہوگا. تو جب وہ ممبر ہوگا تو اس کو الیکشن کی، ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. تو وہ کسی کی اس وجہ سے کسی کی وہ غلط چیزوں کا یا غلط فرمائشیں اس کی وہ گھبرائے گا نہیں. اپنا انصاف کی ڈیلیوری میں، دوسری چیزوں میں وہ بڑا بے دھڑک کرے گا. اور اس سے یہ ایک بڑی بہتری بھی آ سکتی ہے اگر اس طرح سے. کیا کوئی ایسوسیشن یا کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی ویلفیئر سرداروں کی ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، بنانی چاہیے کہ ایک سرداری، ایک پورے ایک جمع غفیر ہو، ان میں بھی ایک سردار ہو، چیف ہو، اس طرح سے کچھ ہوتا ہے؟ سرداروں کی ایسوسیشن کو تو میں اس طرح سے کہوں گا ایز سچ، جس طرح سے دوسری ایسوسیشنز اور یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تو نہیں. کیونکہ ہر سردار اپنے قبیلے کا ایک بڑا ہوتا ہے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہے، وہ اپنے طور پہ نظام اور یہ چلا رہا ہوتا ہے. میں اس سینس میں کہوں گا کہ جیسے
اب وقت کے ساتھ ہمارے قبائلی ٹرائبل ان ریٹن لاز ہیں، ہم بھی کسی قانون کے تحت چلتے ہیں. ایسے نہیں کہ جو سردار فیصلے پر بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے جو چاہے فیصلہ دے دے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ان ریٹن لاز ہیں، جیسے انگلینڈ میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے نا، ہمارا بھی اس طرح سے لا ہے. ہم اس لا کے حساب سے چلتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو کوآرڈینیشن ضروری ہے. میں ایسوسیشن نہیں کہوں گا، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پہ ہم سارے سردار مل کے بیٹھیں. جیسے زمانہ چینج ہوتا ہے نا، تو ہمارے لاز کو تھوڑا امپروو کیا، بہتر کیا، تھوڑا چینج کیا، وہ سارے مل بیٹھ کے یونینیمسلی اس طرح کا ڈیسیجنز کریں کہ بھائی اب اس چیز کے لیے اب ہمارا یہ قانون ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے، اس طرح کی فیصلے ہونے چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب سوال آ ہی گیا ہے تو اس پہ میں اور بھی چیز آپ کو کہوں کہ اگر گورنمنٹ چاہے، اگر میرے بس میں ہو نا، تو میں تو چاہوں کہ سرداروں کی کاؤنسل بناؤں. کاؤنسل ہے سچ کاؤنسل بھی نہیں، یعنی جیسے جرگے ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جرگوں اور فیصلوں کے خلاف میری نظر میں تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سسٹم کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے، ان کو کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا. کورٹوں میں بھی جس طرح سے ہے ہمارے ان کے خلاف جرگوں اور فیصلوں ڈیسیشنز ہیں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کے سامنے ہم لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے کہ ہم اپنی صفائی پیش کر سکیں. صفائی کیا، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکیں کہ بھائی اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کیا بہتری ہے. تو میں تو چاہوں گا اس طرح سے ہو جیسے انگریز کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، جیسے علاقے کے بھائی کوئی فیصلے ہیں، پبلک کو مرضی پہ چھوڑیں، کوئی باؤنڈ نہ کریں، پابندی نہ کریں. جیسے میں جیگوات کی مثال دوں، 2-4 قبیلوں کے جو بھی سردار ہوں، ان کی 3 کی 4 کی وہ ساری ان کی بنا دیں کہ بھائی جو اس علاقے کے لوگ ان کی مرضی ہے ان کے پاس جرگے میں اپنا مسئلہ لے کر جانا چاہیں، یا جو کورٹ میں لے جانا چاہے بھی اس کی مرضی ہے، یہاں جرگے میں لے جانا چاہے بھی اس کی مرضی ہے. وہ 4 سردار بیٹھیں، باری باری 4 بیٹھیں، 5 بیٹھیں، یا علاقے کے جتنے ہیں وہ بیٹھیں، باری باری 3 مہینے کے لیے ایک ہیڈ ہو، پھر 3 مہینے کے لیے ان میں سے دوسرا ہیڈ ہو، وہ بیٹھ کے ان کے فیصلے کریں، ان کے فیصلوں کی پھر قانونی حیثیت ہو، یعنی وہ ریٹن میں آئے. ہاں، وہ باقاعدہ ایک لا بنے، اس کی قانونی حیثیت ہو، جو وہ ڈیسیشن دیں اس پہ پھر گورنمنٹ امپلیمنٹ کروائے. تو اس سے بہت بڑی، اتنا آسان، سستا انصاف لوگوں کو مل جائے گا، غریبوں کو، کہ اس کے بڑے بینیفٹ آئیں گے. صحیح. جب اس طرح سے کچھ آئیں گے نا، تو شہر والے جن کو ہمارے اس کے جرگوں کی فیصلوں کا نہیں پتا، اربن ایریاز کو، تو وہ بھی سارے ان کو آپشن دیں، ان میں سے 2-4 کر لیں اور اس کے فیصلے اور ان کی فتویٰ اور وہ چیزیں دیکھ لیں نا، بینیفٹ دیکھ لیں، تو وہ بھی ادھر ہمارے جرگوں میں آنا شروع کر دیں گے. جو بھی اس میں بات ہوتی ہے، یا ہماری جو علاقے ہیں وہ بنجر بنے ہوئے ہیں، یا قبائلی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ وڈیرا شاہی زیادہ ہے، تعلیم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، یہ خاص کر جو سردار ہوتے ہیں، خاص کر جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، مطلب یہ بات انہیں پر زیادہ فٹ ہوتی ہے. یہ ایک سوالات کی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود آپ ایک سردار ہیں بہت زبردست، آپ یہ بتائیے کہ اس کو آپ کس طرح رد کریں گے پھر، کہ جی یہ جو پورے سندھ میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جی بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ یہ تھوڑا سا میں اس کو بھی جواب آپ خود بھی دے رہا ہوں کہ ابھی تک جو بھی پڑھ لکھ کر آئے وہ غریب کے بچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو جم غفیر ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا. کیا یہ بلیم سرداروں پر جائے گا کہ انہوں نے یہ یعنی تعلیم کے جو ہے نا آگے نہیں بڑھنے دیا تعلیم والوں کو؟ نہیں، میں آپ کے اس الزام سے بالکل قطعی متفق نہیں ہوں. اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جسٹیفائی کروں گا، بالکل آپ کو دلیلوں کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا. اس میں کسی سردار، زمیندار، وڈیرے وغیرہ کا تعلیمی ہمارے اسٹینڈرڈ کو نیچے کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دیکھیں، کوئی گاؤں میں، کسی گاؤں میں کوئی سردار، کوئی وڈیرا کسی کو منع نہیں کرتا کسی اپنے ہاری یا اپنے کسی غریب کے بچے کو کہ وہ پڑھنے نہ جائے. بلکہ آپ دیکھیں جو پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشن میں سردار ہیں، کہ میں آپ ایز اے سردار مجھے بلایا تو میں صرف سرداروں پہ بات کروں گا، صحیح، عام جنرلی دوسروں پہ میں نہیں کروں گا. کوئی سردار ہم لوگ کوئی منع نہیں کرتے بچوں کو، بلکہ میں خود دوں، میں اپنی تو مثال دوں گا، ہم تو لوگوں کو بلکہ انسسٹ کرتے ہیں، پریشر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں.
اسکول کھلواتے ہیں گاؤں گاؤں میں. گورنمنٹ کی رپورٹ ہے نا, گاؤں گاؤں میں اسکول کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اسکول کھلا ہوا ہے تو وہی نا ایم پی اے ایم این اے جا کر کہتا ہے نا کہ بھائی میرے ایریا میں اسکول کھولو, میرے گاؤں میں اسکول کھولو, یہ کھولو, یہ کرو, یہ چیزیں. اب جہاں جن اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, یا جیسے میڈیا پہ دکھاتے ہیں, کیونکہ میرے سوال کے بعد کافی لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ اتنے اسکول دکھاتے ہیں, گھوسٹ اسکول ہیں, گھوسٹ ٹیچر ہیں, بھائی اس میں کوئی جانور بندھے ہوئے تھے, اسکول نہیں چل رہا تھا. یہ ایسی چند تصویریں ہیں. وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں اسکولز میں سے جو 2-4 ایسے مل گئے تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے کہ اس کو اس طرح سے دیتے ہیں. وہ بھی ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں پہ کوئی بڑا زمیندار بڑا وڈیرا نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جس میں کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن بھی نہیں ہوتی تو وہ چل نہیں رہا تھا, ٹیچر ہی نہیں آ رہا ہوتا. اب ٹیچر لانا یہ سردار کی ذمہ داری ریسپانسبلٹی میں نہیں فال کرتا, یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی میں فال کرتا ہے. اس سے پہلے بھی تو ہوتے تھے نا اسکول. میں چھوٹا تھا, اب اس سے بھی پہلے میرے والد صاحب بتاتے تھے میلوں کے میل لوگ سفر کر کے آتے تھے, ٹیچر میلوں کے میل, پتہ نہیں 200 میل 300 میل 50 میل آتے تھے, اس گاؤں میں رہتے تھے. ہمیں اپنے گاؤں میں یاد ہے, ہم ٹیچروں کو ٹھہراتے ہم تھے, بینگ سردار گاؤں کے بڑے میرے والد صاحب ٹھہراتے تھے, کھانا پینا ہم دیتے تھے, اس کو رہنے کے لیے بستر ہم دیتے تھے. اگر سارے گاؤں میں اس طرح سے سردار جس کے تھے اس طرح سے کرتے تھے. اگر تعلیم کے خلاف ہوتے تو وہ اس طرح سے کیوں کرتے؟ آج کل ٹیچر خود اسکول میں آ ہی نہیں رہا, پڑھا ہی نہیں رہا. ٹیچر کی اپنی کوالٹی صحیح نہیں ہے, اس کی اپنی تعلیم صحیح نہیں ہے. سلیکشن پروسیجر بڑا جو ہے نا ٹیچروں کا اپوائنٹمنٹ کا, وہ بڑا فالٹی ہے. ساری ادھر چیزیں ہیں جہاں سے جو گورنمنٹ کے ذریعے سے گورنمنٹ کے طریقے سے ٹھیک ہونی ہے. اب جتنے ٹیچر ہیں اس میں سے مجھے پتہ ہے سرداروں کے بیٹے کتنے ٹیچر ہیں. میرے پاس گاؤں میں میرے قبیلے کے کچھ لوگ جو ٹیچر ہیں, پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, ان کی آپس میں یونین ہوتی ہے, الیکشن ہوتی ہے. الگ یونین بازی کا ٹیچروں میں کیا کام, یہ بین ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ میرے پاس یونین آئی ایسوسیشن ٹیچرز کی کہ نہیں آپ کے قبیلے کے جو تھیم ہیں تو ہماری ایسوسیشن ہے ٹیچرز کی, اور یہ وہ اس کو آپ جو ہے نا کہیں ہمیں ووٹ دیں. آئے مجھ سے ووٹ لینے, میں نے کھڑے ہو کر ان سے تقریر کی پوری آدھا گھنٹہ. میں نے کہا یار بات سنو, آپ لوگوں کا اس یونین بازی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ٹیچروں کا. آپ لوگ دیکھو ایک چیز کرو, آپ لوگ تعلیم کو اس طرح سے خراب ہو رہی ہے, پڑھانے والے آپ لوگ ہو, آپ لوگ بتاؤ نا ٹیچروں میں کتنے سرداروں کے بیٹے ٹیچر ہیں؟ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ مڈل کلاس والے یا غریب ٹیچر بھی آپ خود ہیں. جس بچے کو پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی غریب ہے, تو آپ کو احساس کیوں نہیں ہے؟ بدنام آپ کی وجہ سے زمیندار ہو رہا ہے, بدنام آپ کی وجہ سے سردار ہو رہا ہے, وڈیرا ہو رہا ہے, دوسرے ہو رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ آپ پڑھاؤ نا. یونین بازی کا مطلب میں نے کہا جو میں نے دیکھا ہے, میں نے سیکھا ہے, تو اس کا تو یہی ہے جو یونین میں آ گیا, جو سلیکٹ ہو گیا, عہدیدار ہو گیا, اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا, کوئی پڑھانا ہی نہیں. سب سے پہلی تو چھوٹ اس کو یہاں سے ہے. تو آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ اس طرح سے پڑھاؤ نا, آپ کرو اس طرح سے. دیکھیں ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے نا کہ بھائی تباہ ہو, اس طرح سے ہو. اس میں تو آپ تعلیم تباہ کر رہے ہو, تو آپ صوبے کو تباہ کر رہے ہو, اس صوبے کی قوم کو تباہ کر رہے ہو. اس وقت آپ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں جس میں سارے سردار اکٹھے ہوں اور ان کو موٹیویشن دی جائے, ان کو بتایا جائے, بائی لاس بتایا جائے, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, یعنی LLB بھی آپ نے کیا ہوا ہے, تو ان کو وہ چیزیں بتانے کے لیے کوئی پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کا شکر گزار, آپ کے میڈیا کا شکر گزار. یہ میرا ایک ڈریم ہوتا تھا. میں ریئلی جب میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں جب بھی چیزیں سرداری نظام فیصلوں کے خلاف سنتا تھا, کورٹس کی طرف سے جو ڈیسیجن آئے, مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا, دلی طرح صدمہ ہوتا تھا کہ یہ نظام اتنا اچھا ہے, اتنا ڈیلیور کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا. سب ایک ہی جگہ یک طرفہ صرف اس کے اگینسٹ بولتے جا رہے ہیں. کوئی ہمیں موقع نہیں دے رہا کہ سرداروں کو بھی بلائے, میڈیا پہ بٹھائے, ہم سے سوال کرے, جو ہمارے چیز بارے میں, ہمارے سسٹم کے بارے میں, سرداری نظام کے بارے میں, ان کے ذہن میں جتنی نیگیٹو چیزیں ہم سے پوچھے, ہمیں موقع دے, ہم اس کو ایکسپلین کریں. تو میں تو آپ کا شکر گزار ہوں, تو یہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے. تو انشاءاللہ سارے سرداروں کو, دوسروں کو بھی, میرے دوست بھائی بہن, ان کو میں کوآرڈینیٹ کروں گا, رابطہ کروں گا, اور انشاءاللہ
اگر آپ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو آپ کے شو میں ہم سارے بیٹھ کر اس پہ ہم اپنے نظام کو ہم ڈیفینڈ کریں گے، کیونکہ وہ صحیح ہے، جینوئن ہے، فائدہ مند ہے، نیچرل نظام ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف جو ہے نا گھر گھر آسانی سے پہنچ جائے، گھر گھر آسانی سے سرداری نظام میں پہنچ رہا ہے۔ ہمارے فیصلوں کا طریقہ کار تو اس طرح سے ہے، ہمارے پاس جرگے میں فیصلے میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جتنے بھی لائے، صحیح، 2 پارٹیاں ہیں، آپس میں ان کا اختلاف ہے، کسی چیز پہ جھگڑا ہے، آئی ہیں دونوں پارٹیاں، دونوں کو اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ لے کر آئیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا خرچہ یہ اپنے راستے کا جو لوگ لا رہے ہیں، کرایہ کر کے لا رہے ہیں، یہ خرچہ ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں، کھانا بھی ہم کھلاتے ہیں، چائے بھی ہم پلاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد فیصلے میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک سردار بھی بیٹھا ہے، اچھا، اور یہ لوگ آپس میں اپنے جس طرح سے کورٹ میں آپ وکیل کہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ دوسرے قابل اپنے سپورٹ میں لوگ بھی لاتے ہیں، جن کو اپنے اس میں مشیر ہم کہتے ہیں، مشیران لاتے ہیں، وہ بھی ان کے بولتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے والا وہی سردار ہی ہوتا ہے، بڑا فیصلہ آخری اسی کا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ہر آدمی کو بولنے کا حق ہے، ہر آدمی بول سکتا ہے، ایک بولے 10 آدمی بولیں یا ایک ہی بولے، وہاں پہ گواہان ہوتے ہیں، دونوں طرف سے دونوں بول رہے ہوتے ہیں، دونوں سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر فیصلے کے سسٹم میں کوئی ہم علاقے میں میلوں تک 100 میل تک 50 میل تک ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، صحیح، ایک دوسرے کی نیچر، ایک دوسرے کی طبیعت سے، ایک دوسرے کی خصلت سے، اٹھنے بیٹھنے سے ہم واقف ہوتے ہیں، اور وہ دونوں طرفین جو لڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، جن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو اس طرح سے جان رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے فیصلوں میں جو نون لائر ہے، یعنی جو مشہور جھوٹا آدمی ہے ہمارے علاقے میں یا ان کے ساتھ جو آ رہا ہوتا ہے، اس کی تو گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ پہچانا جاتا ہے دور سے، پہچانا جس کا پتہ ہے نا، اب جس کا نہیں ہے پتہ تو وہ تو پھر اللہ ہی مالک ہے نا ہر ایک کے دلوں کا، جس کا پتہ ہوتا ہے نا تو اس کی تو ہم گواہی قابل قبول نہیں کرتے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب کورٹ میں اس کی میں ایک کمپیریزن کر رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید بھی نہیں کر رہا، میں کسی اگینسٹ بھی نہیں بول رہا ہوں۔ اب کورٹ میں ایک وکیل بول رہا ہوتا ہے، وہ مالک جو ہے جس کا مسئلہ ہے، اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وکیل میرے حق میں بھی بول رہا ہے یا میرے خلاف بول رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکیل جس لینگویج میں اور جس طرح سے قانون سے کتابیں سیکشنز اور یہ حوالے دے کر جس طرح سے بول رہا ہوتا ہے، چاہے اس کی زبان میں بھی بولے، اردو میں بولے، سندھی میں بولے بھی، وہ اس کو مالک کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ بھائی یہ واقعی کیا بول رہا ہے، ٹھیک۔ یہاں تک پھر دوسری اس پہ آئیں کہ غریب کو کورٹ کا انصاف کی تو بیچارے کو تو سمجھیں ایسے کہ نام ہونے کے برابر ہے، وہ اس سینس میں کہ میں کوئی دوسری جج صاحبان کے اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنا غریب اتنا ہی سستا وکیل کرے گا، اور جتنا سستا وکیل ہوگا، وکیل کی اپنی ایبلٹی کے حساب سے فیس ہے نا، فیس ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے اگر جھگڑا کسی کو پیسے والے کا، اس سے تگڑی پارٹی کا ہے، تو وہ تو بڑا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کر کے آئے گا، وہ بیچارہ اپنا کمزور وکیل کر کے آئے گا، تو آدھا تو کیا وہ 75% تو کیس ادھر ہی ہار گیا، ادھر ہار گیا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کسی کو بولنے کی، کسی کو کوئی پیسے پہ تو کوئی لاتا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سارے ہر جگہ، اور وہ بھی جو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے سارے قانون پہ ہوتی ہے، یعنی اسلامی قانون ہے کہ بھائی مدعا سے دونوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں، ہم تو اس طرح سے کہتے ہیں جیسے کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، ہمارے جرگوں میں انصاف ہوتا ہے۔ باقی اسلامی جو آپ نے بات کی، بھیس ہمارے جتنے بھی سزائیں اور جتنے بھی پنشمنٹس ہیں، فیصلے ہیں، وہ آلموسٹ سارا اسلامی طریقہ کار ہے، صحیح۔ آپ اسلام کے دور کی، آپ اوائلی دور کی، آپ مجھے بتائیں نا، کوئی تاریخ میں مجھے بتائیں نا کہ جیل ہوتا تھا جہاں کوئی مجرم جیل میں جاتا تھا، جو بھی اس کی جرم ہوتا تھا وہیں قاضی فیصلہ کر کے اس کا ادھر ہی ادھر ہے، کوئی قتل کی جو ہے اس کی قصاص دیت اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہو کر وہ ساری وہیں کا وہیں اس کا۔ بہت خوبصورت باتیں رہی سردار، ہم چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، سردار ہوں، سرداری اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ معاشرہ انصاف سے بنتا ہے، سچائی سے بنتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف اور سچائی نہ ہو، وہاں سارے بگاڑ ہی بگاڑ ہیں، ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔
جھوٹ نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا. نہ صوبہ آپس میں لڑے گا، نہ صوبے کے اندر قومیتیں آپس میں لڑیں گی، نہ قبیلے آپس میں لڑیں گے. جو بھی شخص ہے جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے، چاہے سردار ہے چاہے دوسری پوزیشن میں جس حیثیت میں بیٹھا ہے، وہاں اپنے آپ میں انصاف لائے اور اپنی زندگی پہ انصاف طاری کرے. بہت شکریہ سردار عبدالنبی تھیم صاحب، سیکریٹری پلاننگ ڈیولپمنٹ کے. بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت باتیں کی. آج ہم نے سرداری پہ بات کی، ہم نے سیکریٹری لیول پر کوئی بات نہیں کی. ہم نے کہا کہ آج یہ پروگرام جو ہے سرداروں کے حوالے سے ہو. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے پروگرام ترتیب دیں جس میں ہم سارے سرداروں کو بلائیں اور اس میں پھر سب کو بولنے کا موقع ملے، اور اس میں ہم جج صاحبان کو بھی مدعو کریں، سرداران بھی موجود ہوں تاکہ پھر اچھی باتیں سامنے آ سکے، انصاف کے لیے آسانی ہو سکے. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے دیکھا اور کس انداز سے سردار صاحب نے خوبصورت باتیں کی اور ایک معلومات فراہم کی. یقیناً آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام روشنی کے حوالے سے تھا اور آگاہی کے حوالے سے تھا، یا سمجھ کے حوالے سے تھا، عقل کی کسوٹی کو کھولنے کے حوالے سے تھا. راز اسپیشل سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.